बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर बेइंतहा खूबसूरत लड़की थी और जब मैंने इसे पहली दफ़ा देखा मैं तभी अपना दिल हार बैठा था। मैंने सोच लिया कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की शामिल होगी तो फजर ही होगी। और फिर मैंने अपने वालिदैन को इसके बारे में बात की। उनको किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं था। जबकि मैंने वालदा को फजर की वो तस्वीर दिखाई जो मैंने चुपके से ली थी तो वालदा भी बेइंतहा खुश हो गई। कुछ मालूमात करने पर पता चला कि फजर के वालिद साहब किसी दूर के रिश्तेदार की बेटी है, इसलिए रिश्ता लेकर जाने में कोई भी परेशानी ना हुई। फजर के वालिदैन ने कुछ वक्त सोचने का मांगा और फिर हाँ कर दी। इस हाँ पर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अलबत्ता फजर के अब्बा ने कहा कि मेरी बेटी की शादी लेकर कुछ शराइत हैं और वो अपनी शराइत खुद मेरे सामने रखना चाहती है। इस बात पर वालदा को इतराज़ हो गया। वालदा का कहना था ये कैसी लड़की है जो शादी से पहले ही लड़के से मिलना चाहती है, और इसकी शादी की कुछ शराइत भी हैं। भले घर की लड़कियां ऐसी थोड़ी ना होती हैं। और लड़की के वालिद को देखो, इसे ज़रा भी शर्म नहीं आई ये कहते हुए कि शादी से पहले इसकी बेटी हमारे बेटे से मिलना चाहती है। मैंने तो आज तक ऐसी बेहया नहीं देखी। ये तो अभी से मेरे बेटे को मुट्ठी में करना चाहती है। वालदा का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। उन्हें ये बात हरगिज़ भी अच्छी नहीं लगी थी। वो पुराने वक्तों की औरत थी और इनके अंदर वही रख रखाव और तौर तरीके थे जो पहले वक़्त के लोगों में हुआ करते थे। लेकिन फिर वालिद ने नरमी से वालदा को समझाया कि ये नए दौर के तकाज़े हैं। अगर लड़की अपनी ख्वाहिश या मर्ज़ी बयान करना चाहती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। शादी से पहले इन दोनों को एक दफ़ा मिलने दो ताकि शादी के बाद किसी किस्म की परेशानी ना हो। मैंने भी वालदा को मनाने की कोशिश की तो वह मज़ीद खफा होगी और कहने लगी कि तुम तो अभी से रन मदीद हो गए हो। मैं बता देती हूँ, मुझे इस लड़की की लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे और इसके घर वालों की भी कुछ कम नहीं है। कौन है वालिदैन बेटी को इस कदर आज़ादी देते हैं। वालदा के सख्त रवैये पे मैं तो खामोश हो गया, लेकिन वालिद साहब चुप ना हुए। वो उठते बैठते वालदा को यही समझाते कि ये नया दौर है और अब के बच्चे तो बहुत आगे निकल चुके हैं। अच्छा है ये लोग चार बातें कर लेंगे तो एक दूसरे को समझ लेंगे और फिर बाकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। और फिर वालिद साहब की इस मेहनत का ये नतीजा निकला कि पूरे एक हफ्ते बाद वालदा ने इस बात पर रजामंदी दे दी कि मैं अकेले में फजर से मुलाकात कर सकता हूँ। लेकिन वालदा ने मुझे सख्ती से इस बात की तनबीह की कि इस लड़की की सारी बातें अच्छी तरह से सुनना और इसकी शराइत को आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बांध कर कबूल ना करना। ऐसा ना हो सारी ज़िंदगी तुम्हें अपना गुलाम बना ले। वालदा की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और कहा कि आप फिक्र नहीं करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। हफ्ते के दिन फजर ने मुझे एक करीबी होटल में मुलाकात के लिए बुलाया था। मैं शाम की चाय पर खूब बन सवर के इससे मिलने के लिए निकल गया तो वो पहले से ही मेरी इंतज़ार में बैठी थी। इसे देख के मेरा दिल धड़कना भूल गया था। नीले रंग के जोड़े में वो भला की मासूम और हसीन लग रही थी, लेकिन ये राज तो बाद में खुला कि वो कितनी मासूम है। इसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर नज़रें झुकाकर कहने लगी, शादी को लेकर मेरी कुछ शराइत है और मैं चाहती हूँ कि आप शादी से पहले इन्हें सुन लें। इसकी आवाज़ में इस कदर मिठास थी कि मैं पूरी तरह खो गया। मैंने फजर से कहा कि मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि आप हज़ार शर्तें भी रखें ना तो मुझे कबूल है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पे एक धीमी सी मुस्कुराहट आ गई और वो कहने लगी, ये सब शादी से पहले की बातें होती हैं। शादी के बाद की ज़िंदगी इन बातों से बहुत मुख्तलिफ होती है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि बाद में हम दोनों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। वो बड़ी समझदारी से बात कर रही थी। इसका अंदाज बता रहा था कि वो ख्वाबों में जीने वाली लड़की नहीं है। जो भी था, मुझे हर हाल में इसका साथ कबूल था। इसलिए मैंने इसे साफ लफ्ज़ों में हाँ कह दी कि मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि आपकी शर्तों को सुने बगैर भी पूरा करने की हिम्मत रखता हूँ। मुझे आपकी हर शर्त दिलो जान से कबूल है। आप बेफिक्र होकर मेरी दुल्हन बन जाएं। मैं आपको कभी पछताने का मौका नहीं दूंगा। मुझे क्या मालूम था, पछताना तो मुझे ही था। कुछ देर में इसे यूं ही देखता रहा और फिर वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। ना ही मैंने इसकी शर्त सुनी और ना ही मुझे उन्होंने सुनने की ज़रूरत थी। मैं इससे इतनी मोहब्बत तो करता था कि इसके मुंह से निकली हर बात पूरी कर देता। और इस बात का अफसोस मुझे बाद में हुआ कि काश मैं उस दिन इसकी शर्तें सुन लेता तो ये सब ना होता। लेकिन इस वक्त तो मोहब्बत का भूत सर पर सवार था और अपनी वालदा की हदायत को भी फरामोश कर बैठा। ये सब इसी का नतीजा था। पूरे एक महीने बाद फजर अपनी पूरी आबोताब के साथ मेरे कमरे में जलवा गई थी और मैं इसके सामने बैठा बेखुद हो रहा था। ये इस रात का तकाजा है कि मैं पहले इसे कोई तोहफा दे।
اور پھر اپنی خواہشات کا اظہار کرتا۔ اس لیے میں نے بہت خوبصورت چین اسے تحفے میں دی، جسے دیکھ کر وہ خوش ہوئی، اور پھر جیسے ہی میں نے وہ چین اسے پہنانے کے لیے اس کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹی اور کہنے لگی مجھے ہاتھ نہ لگائیں۔ اس کی بات سن کے میں حیران ہوا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ میری بیوی تھی اور میرے نکاح میں تھی، میں اسے ہاتھ کیوں نہ لگا سکتا تھا؟ اس کے لہجے میں اچانک کی سختی آ گئی اور وہ کہنے لگی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میری کچھ شرائط ہیں، آپ نے میری شرط نہیں سنی، لیکن آج کی رات آپ کو میری شرطیں سننا ہوگی۔ میں نے مسکرا کر کہا یہ بھی کوئی وقت ہے شرطیں بیان کرنے کا؟ ابھی تو ساری زندگی پڑی ہے، تم صبح اٹھ کر مجھے اپنی شرطیں بتا دینا، مجھے تمہاری ہر بات قبول ہوگی۔ بڑی مشکل سے تو ابھی یہ قربت کے لمحات ملے ہیں، میں انہیں تمہارے ساتھ بہت خوبصورت طریقے سے گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی میں اس کے قریب ہوا، اس کے بالوں میں انگلیاں رکھی نہیں چاہی تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور بستر سے اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ اس کا یہ انداز مجھے بہت ناگوار گزرا تھا۔ میں جتنا اس کے ساتھ محبت سے پیش آ رہا تھا وہ اتنی ہی سختی سے مجھ سے بات کر رہی تھی۔ اور پھر جیسے اس نے اپنی پہلی شرط میرے سامنے بیان کی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری چاند سی بیوی نے مجھے پہلی رات تارے دکھا دیے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کیوں شادی سے پہلے اس کی ساری شرطیں نہیں سنی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھ سے اس طرح کی شرطیں رکھے گی۔ میں نے اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے اسے سمجھایا کہ فجر یہ کیسی شرط ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پر حق رکھتا ہوں، تم تو میرے حقوق سے مجھے دستبردار کرنا چاہتی ہو۔ فجر تلخی سے مسکرائی اور کہنے لگی آپ کو تو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، کیا ہوا؟ میری پہلی شرط میں آپ کی تو جان نکل گئی۔ میں نے ایسی بھی کوئی شرط نہیں رکھی جسے آپ پورا نہ کر سکتے ہوں۔ فجر کا نہ صرف انداز عجیب تھا بلکہ وہ جن نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، مجھے کچھ لمحوں کے لیے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنے حق میں کوئی غلط فیصلہ کر لیا۔ اور پھر فجر نے کہا کہ اگر میں نے اس کی شرط نہ مانی تو وہ ابھی اور اسی وقت مجھ سے طلاق لے لے گی۔ فجر کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی شادی کی پہلی رات ہی اپنے منہ سے ایسی بات نکال سکتی ہے۔ والدہ نے شاید ٹھیک ہی کہا تھا کہ شریف گھرانوں کی لڑکیاں شادی کے لیے شرط نہیں رکھتی۔ میں نے گھبرا کر فجر سے کہا کہ تم ہوش میں تو ہو؟ تم کیسے الفاظ اپنے منہ سے نکال سکتی ہو جس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا؟ میں نے پورے دل سے تمہیں قبول کیا ہے اور تم ہو کہ ان لمحات میں ایسی باتیں کر رہی ہو۔ فجر کہنے لگی ٹھیک ہے تو آپ پھر میری شرط قبول کر لیں، میں دوبارہ ایسی بات نہیں کروں گی۔ طلاق کے لفظ پر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن جو بھی تھا اب فجر کی شرط ماننا میری مجبوری تھی، کیونکہ اس بات سے اس کے گھر والے بھی واقف تھے اور میرے گھر والے بھی کہ میں نے اس کی تمام شرائط کو ماننے کی حامی بھری تھی۔ اور اس سے بھی بڑی بات تو یہ تھی کہ فجر نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھ سے طلاق لے لے گی۔ اتنی مشکل سے تو میں نے اپنی والدہ کو راضی کر کے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا اور وہ اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی تھی۔ میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ کچھ دنوں تک میں اس کی بات مان لیتا ہوں، اس کے بعد وہ خود ہی اپنی شرط سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہمارے رشتے میں ایسی فطری کشش ہے کہ مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ خود بخود ہمارے درمیان سے تمام پردے ہٹا دے گی اور وہ مجھے میرے تمام حقوق اپنی خوشی سے دے گی۔ لیکن یہ محض میری خوش فہمی تھی۔ میں مستقبل کا سوچ کر اس کی شرط مان گیا اور جیسا وہ چاہتی تھی شادی کی پہلی رات ویسا ہی ہوا۔ مجھ پر یہ رات بہت ہی مشکل گزری کیونکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اسے پوری طرح سے حاصل نہ کر پایا اور یہ بات کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ میرا اپنا کیا ہوا فیصلہ تھا۔ معصوم دکھنے والی بیوی نے پہلی رات مجھ پر جو بجلیاں گرا دیں، وہ اگلی صبح میرے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر میری والدہ نے بہت سارے سوالات مجھ سے کر ڈالے۔ میں اپنی بیوی کو اپنی والدہ کی نظروں میں بے توقیر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ان سے ہر بات چھپا گیا۔ ایسے ہی شادی کو ایک ہفتہ گزر گیا مگر اپنی شرطوں پہ اب بھی روز اول کی طرح قائم تھی اور میں اس کی شرطوں کو خاموشی سے مان رہا تھا۔ اگرچہ یہ میرے لیے بہت مشکل تھا لیکن میں اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اسے اپنی محبت سے ہی زیر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ میری بھول تھی کہ وہ میری محبت سے پگھل جائے گی۔ میری دفتر کی چھٹیاں ختم ہوگی تو میں دفتر جانے لگا، لیکن سارا وقت میرا دماغ فجر میں اٹکا رہتا۔ پتہ نہیں ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے اسے ایسی شرط رکھنا پڑی تھی۔
ورنہ کون اپنے شوہر کے سامنے اس طرح کی شرط رکھتا ہے۔ میرے دوستوں نے بھی میری بے چینی کو محسوس کر لیا تھا، اور پھر میرے ایک دوست وارث نے زبردستی مجھ سے ساری بات پوچھ لی، اور پھر اس نے کہا کہ تو کیسا مرد ہے جو اپنی بیوی کی فضول شرطوں پہ الجھ گیا ہے؟ کوئی بیوی اپنے شوہر سے ایسی بات کیسے کہہ سکتی ہے؟ تو اس پر پورا پورا حق حاصل ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تجھے اپنے قابو میں کرنے کے لیے سب کر رہی ہے، تو بھی اسے بتا دے کہ تو مرد ہے اور وہ تجھے چوڑیاں نہیں پہنا سکتی۔ وارث کی بات سن کر میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ واقعی معصوم نظر آنے والی فجر اس طرح کے حربوں سے مجھے اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے۔ سوچ سوچ کر میرا سر پھٹنے لگا، تو میں لنچ ٹائم کی چھٹی لے کر گھر واپس آ گیا۔ والدہ اور فجر دونوں اپنے کمروں میں تھی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو فجر کی آواز نے مجھے چمکانے پر مجبور کر دیا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، اور جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے پیچھے وہ کسی سے اس طرح کی باتیں بھی کر سکتی ہے۔ فجر کہہ رہی تھی کہ بلال کو کچھ بھی نہیں پتا چلا، اور وہ بڑی خوشی سے میری شرط مان رہا ہے۔ جب تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا سکتا ہے تو میں ایسے ہی چلاتی رہوں گی۔ پتہ نہیں وہ کس سے ہم دونوں کے درمیان کے تعلقات کی بات کھلے لفظوں میں کری تھی۔ یہ بات میری مردانگی پر کالی ضرب کی طرح لگی۔ میں مرد ہوں، اس کی عزت کو چھپاتا آ رہا ہوں، اس کے ساتھ زور زبردستی کرنے کے بجائے خوشی سے اس کی شرطوں کو قبول کر بیٹھا تھا۔ میری عزت کا تماشا بنا رہی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ کمرے میں داخل ہو کر اسے سیدھے سوال جواب شروع کر دوں، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ وہ جتنی معصوم نظر آتی ہے اتنی معصوم ہے نہیں۔ اگر میں اسے سوال جواب شروع کرتا ہوں تو وہ کسی بھی طرح سے مجھے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیتی۔ میں اس معاملے کو کچھ اور طول دینا چاہتا تھا کہ مزید فجر کو جان سکوں کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ میں اس سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اس کی سچائی سامنے آنے کے باوجود بھی میں نے خود کو کچھ وقت اور رکنے کا فیصلہ کیا، اور میں خاموشی سے اس پر نظر رکھنے لگا تھا، لیکن اکثر ہی وہاں یہاں چھپ کر فون پر کسی سے باتیں کرتے نظر آتی تھی۔ کبھی اپنی والدہ کے گھر کا کہہ کر صبح سے جاتی تو رات گئے لوٹ کر واپس آتی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے میکے میں ایسا کیا ہے جو اس کے دل سے میکے کی محبت ہی ختم نہیں ہو رہی، اور وہ مجھے میرے حقوق سے دستبردار کری تھی۔ اور پھر ایک دن میں دفتر سے واپس اور لوٹا اور پتہ چلا کہ میری بیوی پھر سے میکے گئی ہوئی ہے۔ میری والدہ باورچی خانے میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکی مجھے خاندانی نہیں لگتی، اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو بیٹی کا گھر بسانا ہے۔ یہ کیسے والدین ہیں جو آئے روز اپنے گھر بلوا کر بٹھا لیتے ہیں؟ میں جان گیا تھا کہ انہیں فجر کی یہ عادت اب برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے میں نے سوچا کہ اب اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے، اور یہی سوچ کر میں فجر کے گھر پہنچا۔ لیکن وہاں جان کر تو میرے مزید میں حیران رہ گیا، اور اپنے گھر میں بھی موجود نہیں تھی۔ اس کی والدہ نے مجھے دیکھا تو حیرانی سے کہنے لگی، بیٹا تم کیوں چلے آئے؟ خود اپنے والد کے ساتھ واپس آ جاتی۔ میرے ساتھ مجھے دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے نہ صرف حیران ہو رہی تھی بلکہ پریشان بھی نظر آ رہی تھی، اور میرے پوچھنے پر پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی کہ فجر اپنے والد کے ساتھ کسی دوست کے پاس گئی ہے۔ میں اس کا انتظار کر کے گھر واپس لوٹ آیا، مگر فجر گھر واپس نہ لائی، اور کوئی رات کے 11 بجے کے قریب اس کے والد اسے ہمارے گھر چھوڑ کر گئے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اپنی دوست کے گھر نہیں گئی تھی بلکہ نہ جانے کہاں تھی۔ اس کی والدہ نے جھوٹ کہا تھا، اور یہ بات ان کے چہرے سے واضح تھی، اس لیے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کی رات میں ہر حد پار کروں گا، اور یہ جاننے کے لیے کہ میری بیوی میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ مجھے اس شرط کو توڑنا تھا جو میں نے قبول کی تھی۔ جیسے ہی میری بیوی بستر پر آئی تو میں نے بھی زبردستی سے خود سے قریب کیا۔ میری اس حرکت پر وہ گھبرا گئی، اور اس نے مجھے ساری شرطیں یاد کرانا چاہی کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ شرطوں کے مطابق میں روشنی میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنا سکتا تھا، بلکہ ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے پہلے کمرے میں اندھیرا کرنا ضروری تھا، اور دوسری شرط یہ تھی کہ میں اس کے بالوں کو چھو نہیں سکتا تھا۔ دونوں ہی شرطیں بہت عجیب سی تھیں، کیونکہ یہ میرا حق تھا۔ میں اپنی بیوی کے بالوں کو ہاتھ لگا سکتا تھا، مجھے تو ویسے ہی فجر کے لمبے بال بہت ہی اچھے لگتے تھے، لیکن اس نے پابندی لگا دی تھی، میں اس کے بالوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ لیکن تیسری شرط جو اس سے بھی زیادہ خطرناک وہ یہ تھی، فجر چاہتی تھی کہ آنے والے 5 سالوں تک وہ میرے
بچے کی والدہ نہیں بنے گی۔ اس نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ میں احتیاط کا دامن تھام کر رکھوں اور ایسا کچھ نہ کروں جس کی وجہ سے وہ امید سے ہو جائے۔ کوئی عورت ایسی شرطوں کیسے رکھ سکتی ہے؟ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے بچوں کی ماں بنے، لیکن فجر تو شاید زیادہ ہی جدید زمانے کی تھی، مگر جس طرح میں نے اسے فون پر باتیں کرتے سنا مجھے لگا کہ یہ وہ سب کسی اور کی باتوں میں آ رہی ہے، اور یہی میں نے جاننا چاہا اگر میں یہ ساری شرطیں توڑ دوں تو کیا ہوگا؟ اور اس لیے اس رات کو میں نے جان بوجھ کر کمرے کی لائٹ بھی آن رکھی اور زبردستی اس کے بالوں سے بھی کھیلنے لگا۔ میرے دل میں فجر کو لے کر شک پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کے نام پر دھوکہ دے رہی ہے اور میرے جذبات کا مذاق اڑا رہی ہے۔ میں نے اس کی ایک بات بھی نہ مانی اور وہ احتجاج کرتی رہی، مجھے اپنی شرطیں بھی یاد کرواتی رہی اور طلاق کی دھمکیاں بھی دیتی رہی، لیکن مجھ پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں محبت سے اس کے بالوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان شرطوں کو توڑنے کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ فجر کے اچانک بالکل بے قابو ہوگی اور بری طرح چیخنے چلانے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے ہوش میں نہ ہو۔ اس کی آواز بھی بدل چکی تھی، وہ کسی بھی طرح سنبھل نہیں رہی تھی۔ مجھے لگا وہ جان بوجھ کر مجھے خود سے دور کرنے کے لیے یہ سب ڈرامہ رچا رہی ہے۔ لیکن اچانک سے اس کے جسم پر نیل پڑنا شروع ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو کوئی بہت زور سے مار رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی چیخوں سے سارا گھر گونج اٹھا۔ میرے تو والدین بھی گھبرا کر دوڑے چلے آئے اور کمرے کا دروازہ پیٹنے لگے۔ میں نے پورا دروازہ کھول دیا۔ فجر بری طرح بیٹھ کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی اور تکلیف کی شدت سے چیخیں مار رہی تھی۔ والدہ پوچھنے لگی، بہو کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنے میکے سے تو بالکل ٹھیک آئی تھی، پھر اسے کیا ہوا ہے؟ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک فجر کو کیا ہو گیا۔ میں نے شرط ضرور توڑی تھی، لیکن شرط توڑنے کی وجہ سے اس کی ایسی حالت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر میں نے نہ چاہتے ہوئے اپنے والدین کو ساری بات بتا دی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کی شرطوں کو اچھی طرح سمجھ لینا، لیکن تیری آنکھوں پہ تو محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، تیری بیوی پر آصیب ہے اور یہ اسی کا نتیجہ۔ دیکھ لے کیسے اس کا پورا جسم نیل اور نیل پڑ گیا، اور تو نے اتنی بڑی بات کیسے اتنے عرصے تک ہم سے چھپائی؟ وہ تجھے شوہر ہونے کا حق نہیں دینا چاہتی تھی، ہمارے گھر کا وارث پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور پھر بھی تم خاموش رہے۔ میں نے والدہ سے کہا کہ یہ ان باتوں کا وقت نہیں، پہلے اسے ٹھیک کرنے کا کچھ انتظام کرو۔ والدہ کہنے لگی، بلاؤ اس کے والدین کو، اب وہی کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی ساس کو فون کیا اور ساری بات بتا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے سسرال والے چلے آئے۔ میرے سسر نے آتے ہی پڑھائی شروع کر دی اور کچھ ہی دیر میں فجر پوری طرح ٹھیک ہوگی، اور پھر انہوں نے ایسا سچ بتایا جسے سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ فجر کو اپنے لمبے گھنے بالوں کو کھول کے رکھنے کا بہت شوق تھا، اور اسی طرح کھلے بالوں کے ساتھ یہ مختلف تقریبات میں جاتی اور ساتھ ہر قسم کی خوشبو بھی لگایا کرتی۔ ایسی ایک شادی کی تقریب میں اس پر اثر ہو گیا جس کی وجہ سے اس کا علاج جاری ہے، اور جو جن اس کا عاشق تھا وہ نہیں چاہتا تھا کوئی بھی فجر کے بالوں کو ہاتھ لگائے۔ اس جن کو فجر کے بالوں سے بہت محبت ہے، اس لیے فجر نے بھی مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں اس کے بالوں کو ہاتھ نہ لگاؤں، لیکن میں نے ضد میں آ کر اس کے بالوں کو ہاتھ لگایا اور اس کا نقصان فجر کو اٹھانا پڑا۔ فجر کے والد کہنے لگے کہ ہم اپنی بیٹی کا علاج کروا رہے ہیں اور جلد ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ فجر کے والد روتے ہوئے کہنے لگے کہ فجر بھی بلال سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ اس آصیب کی وجہ سے بلال پر کوئی بھی الگ سے مصیبت آ جائے، اس لیے اس نے شرطوں کے نام پر اپنی بات منوانے کی کوشش کی۔ صبح تک فجر ٹھیک ہو چکی تھی، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ میں اس کا سچ جان گیا ہوں، اب نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا، لیکن میں نے محبت سے فجر کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ میں خود اس کا علاج کرواؤں گا۔ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میری بات سن کر فجر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسے میری محبت پر یقین آ گیا تھا۔ اس کا علاج جاری ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ کچھ لڑکیاں فیشن اور شوق میں آدھی آدھی رات کو تقریبات میں نہ صرف بال کھول کر رکھتی ہیں بلکہ خوشبوؤں کا بھی استعمال کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے انہیں بہت بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے احتیاط کا دامن تھام کر رکھنا چاہیے۔